अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। माँ जी सबक नंबर 3, जिसको कुदरतुल्लाह शहाब ने लिखा है, 12th ग्रेड का ये सबक है। इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा सबक है। माँ जी की पैदाइश का सही साल मालूम ना हो सका। अब पुराने ज़माने में जो लोग होते थे, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आम तौर पर नहीं लिखी जाती होती थी, क्योंकि एज सच उसकी कोई ऐस ज़रूरत भी नहीं होती थी। और फिर जब आईडी कार्ड वगैरह बनने लगे और आईडी कार्ड बनने का एक रिवाज सा बना, तो फिर ये होता था कि अंदाजे के साथ तारीख जो थी वो लिख दी जाती होती थी। जिस ज़माने में लायलपुर, अब ये लायलपुर क्या है, ये दरहकीकत फैसलाबाद का पुराना नाम है। ठीक है, फैसलाबाद का पुराना नाम है। जिस ज़माने में लायलपुर का ज़िला नया नया आबाद हो रहा था, पंजाब के हर कस्बे से गरीबुल हाल यानी कि कमज़ोर, यानी कि जो मुआशी तौर पर कमज़ोर लोग थे, ज़मीन हासिल करने के लिए इस नई कॉलोनी में जौक दर जौक यानी कि गिरोहों की सूरत में खींचे चले आ रहे थे। उर्फ़ आम में यानी आम तौर पर लायलपुर, झंग, सरगोधा वगैरह को बार का इलाका कहा जाता था। इस ज़माने में माँ जी की उम्र 10-12 साल थी। इस हिसाब से उनकी पैदाइश पिछली सदी के आखिरी 10-15 सालों में किसी वक्त हुई होगी। माँ जी का आबाई वतन तहसील रूपड़, ज़िला अम्बाला में एक गांव मनीला नामी था। यानी यहाँ से हमें पता चलता है कि माँ जी का जो बैकग्राउंड है वो कहाँ से था। वालदैन के पास चंद एकड़ अराजी थी। ठीक है, एकड़ ये बेसिकली ज़मीन की पैमाइश का एक पैमाना है या एक तरीक़ाकार है। एक एकड़ के अंदर जो है 160 मरले होते हैं और 8 कनालें होती हैं। उन दिनों रूपड़ में दरियाए सतलुज से नहर सरहंद की खुदाई हो रही थी, यानी नहर बनाई जा रही थी। नाना जी की अराजी यानी कि ज़मीन नहर की खुदाई में जम हो गई, यानी कि नहर जब खुद रही थी तो उनकी ज़मीनों के अंदर से नहर निकली। रूपड़ में अंग्रेज़ हाकिम के दफ्तर से ऐसी ज़मीनों के मुआवजे दिए जाते थे। मुआवजा क्या होता है, यानी कि उसकी जो एक पेमेंट होती है वो दी जाती थी। नाना जी 2-3 बार मुआवजे की तलाश में शहर गए, लेकिन सीधे आदमी थे, कभी इतना भी मालूम ना कर सके कि अंग्रेज़ का दफ्तर कहाँ है और मुआवजा वसूल करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। अंजाम कार यानी आखिरकार सब्र व शुक्र करके बैठ गए और नहर की खुदाई की मजदूरी करने लगे। अब ये देखें कि ये सितम ज़रीफ़ी देखें कि जिस आदमी की ज़मीन में से नहर खुद रही है, उसकी ज़मीन चली गई है एंड ही इज़ अनएबल टू गेट द पेमेंट, और उसको वहीं पे मजदूरी करनी पड़ रही है। उन दिनों पर्चा लगाकर उन्हीं दिनों पर्चा लगा, यानी कि उन्हीं दिनों एक इश्तिहार लगा कि बार में कॉलोनी खुल गई है और नए आबादकारों को ज़मीन मुफ्त मिल रही है। अब ये भी एक पुराना एक तरीक़ाकार था आबादकारी का, कि जब कोई एक नया शहर बसाया जाता था तो वहाँ पर लोगों को मुफ्त ज़मीन दी जाती थी ताकि वो लोग वहाँ पर आकर आबाद हों। नाना जी अपनी बीवी, 2 नन्हे बेटों और एक बेटी का कुंबा यानी कि ख़ानदान साथ लेकर लायलपुर रवाना हो गए। सवारी की तौफीक ना थी, यानी कि सवारी की जो सहूलत है वो मुयसर ना थी, सवारी की इस्तिताअत ना रखते थे, इसलिए पा प्यादा यानी पैदल चल खड़े हुए। रास्ते में मेहनत मजदूरी करके पेट पालते। नाना जी जगह जगह कुली का काम करते। अब कुली क्या होता है, वज़न उठाने वाला एक मजदूर होता है। नाना जी जगह ब जगह कुली का काम कर लेते या किसी टॉल पर लकड़ियाँ चीर देते। अब टॉल क्या होता है, लकड़ियों का जो अड्डा होता है जहाँ पर लकड़ियों को चीरा जाता है। और पुराने ज़माने में जब ये सुई गैस वगैरह नहीं था तो लोग लकड़ियाँ जो थी वो ख़रीद कर उनको जलाया करते होते थे, यानी सालन वगैरह बनाने के लिए, रोटियाँ वगैरह पकाने के लिए। नानी और माँ जी किसी का सूत काट देती। अब सूत काटना ये बेसिकली पुराने ज़माने में घरों के अंदर ही कपड़े बनाए जाते होते थे। सूत जो है, जिसको सूतर भी बोलते हैं, उसको चरखे के ऊपर जो है उसके धागे बनाए जाते होते थे, जिसको सूत काटना बोलते हैं। या मकानों के फ़र्श और दीवारें लेप देती, यानी कि उनकी जो लिपाई होती है, यानी जिस तरह मॉडर्न डे में जिस तरह हम लोग घरों के ऊपर वार्निश करवाते हैं, पेंट वगैरह करवाते हैं, तो पुराने ज़माने में कच्चा गारा होता था और उससे जो है वो मकान के जो फ़र्श होते हैं, दीवारें हैं, उनकी लिपाई की जाती होती थी। लायलपुर का सही रास्ता किसी को ना आता था। जगह जगह भटकते थे, यानी रास्ता भूल जाते थे, और पूछ पूछ कर दिनों की मंजिल हफ्तों में तय करते थे, यानी कई कई हफ्ते लग जाते थे। 1.5-2 महीने की मुसाफत के बाद, यानी 1.5-2 महीने के सफ़र के बाद जड़ावाला पहुँचे। जड़ावाला एक फैसलाबाद की एक तहसील है। पा प्यादा चलने और मेहनत मजदूरी की मुशक्क़त से सबके, यानी मेहनत से सबके जिस्म निढाल यानी कमज़ोर और पाँव सूजे हुए थे। यहाँ पर चंद माह क़याम किया। नाना जी दिन भर गल्ला मंडी में, यानी जो गल्ला मंडी होती है, जो ग्रेन मार्केट होती है, सब्ज़ी मंडी या जहाँ पे गल्ला उतरता है, गल्ला मंडी में बोरियां उठाने का काम करते। नानी चरखा काट कर सूत बेचती और माँ जी घर संभालती, जो एक छोटे से झोंपड़े पर मुश्तमिल था। इन्हीं दिनों बकर ईद, यानी कि जो बकरे वाली ईद होती है, बड़ी ईद होती है, इन्हीं दिनों बकर ईद का त्यौहार आया। नाना जी के पास चंद रुपए जमा हो गए थे। उन्होंने माँ जी को 3 आने पर
3 آنے. اب آنا کیا ہوتا ہے؟ 1 روپے کے اندر 16 آنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 1 روپے کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ جس طرح 1 روپے میں 100 پیسہ ہوتا ہے، 1000 روپے کے اندر جو ہے وہ 100 روپے والے 10 نوٹ آتے ہیں. تو اسی طریقے سے 1 روپے کے اندر 16 آنے ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں 1 روپے کی بھی بہت قیمت ہوتی تھی. انہوں نے ماں جی کو 3 آنے بطور عیدی دیے. زندگی میں پہلی بار ماں جی کے ہاتھ اتنے پیسے آئے تھے. انہوں نے بہت سوچا، لیکن اس رقم کا کوئی مصرف یعنی اس رقم کا کوئی استعمال ان کی سمجھ میں نہ آ سکا. وفات کے وقت ان کی عمر یعنی ماں جی کی عمر کوئی 80 برس کے لگ بھگ تھی، لیکن ان کے نزدیک 100 روپے، 10 روپے، 5 روپے کے نوٹوں میں امتیاز کرنا، فرق کرنا آسان کام نہ تھا. ٹھیک ہے، بوڑھے سادہ لوگ تھے. عیدی کے 3 آنے کئی روز ماں جی کے دوپٹے کے ایک کونے میں بندھے رہے. جس روز وہ جڑاں والا سے رخصت ہو رہی تھیں، ماں جی نے 11 پیسے کا تیل خرید کر مسجد کے چراغ میں ڈال دیا. باقی 1 پیسہ اپنے پاس رکھا. اس کے بعد جب کبھی 11 پیسے پورے ہو جاتے تو فوراً مسجد میں تیل بھجوا دیتی. تو یہ ایک طرح کا صدقہ ہوتا تھا. پرانے زمانے میں عورتیں جو تھیں وہ مسجد میں جو دیا جلتا تھا، کیونکہ بجلی تو تھی نہیں، تو اس کے لیے لوگ جو تھے وہ مسجد میں ایک طرح سے چندہ بھجوایا کرتے ہوتے تھے. ساری عمر جمعرات کی شام کو اس عمل پر بڑی وزاداری سے یعنی کہ بڑے طور طریقے سے، بڑے اہتمام سے پابند رہیں. رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ بہت سی مسجدوں میں بجلی آ گئی، لیکن لاہور اور کراچی جیسے شہروں میں بھی انہیں ایسی مسجدوں کا علم رہتا تھا جن کے چراغ اب بھی تیل سے روشن ہوتے تھے. وفات کی شب بھی یعنی وفات کی رات بھی ماں جی کے سرہانے ململ سلک کی طرح کا ایک کپڑا ہوتا ہے، ململ کے رومال میں بندھے ہوئے چند آنے موجود تھے. غالباً یہ پیسے بھی مسجد کے تیل کے لیے جمع کر رکھے تھے، کیونکہ وہ جمعرات کی شب تھی. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پرانے زمانے کے جو بزرگ تھے ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا، وہ کس طریقے کا ان کا لائف سٹائل تھا، کیسے سادہ لوگ تھے اور کیسے اللہ والے لوگ تھے. ان دنوں چند آنوں کے علاوہ ماں جی کے پاس کچھ اور رقم تھی، نہ کوئی اور زیور. اسباب دنیا میں یعنی دنیا کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس گنتی کی چند چیزیں تھیں. 3 جوڑے سوتی کپڑے، 1 جوڑا یعنی جوڑا کیا ہوتا ہے؟ کپڑے جو ہوتے ہیں. 1 جوڑا دیسی جوتا، 1 جوڑا ربڑ کے چپل، 1 اینک، 1 انگوٹھی جس میں 3 چھوٹے چھوٹے فیروزے جڑے ہوئے تھے. فیروزہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ ایک نگینہ ہوتا ہے، ایک پتھر ہوتا ہے سبز رنگ کا، جس کو جو ہے وہ انگوٹھیوں کے اندر لوگ عام طور پر جو ہے وہ جڑواتے ہیں. 1 جائے نماز، 1 تسبیح، اور باقی اللہ اللہ. باقی اللہ اللہ یعنی کہ باقی بس اللہ پہ بھروسہ تھا. تو یعنی کہ یہ ماں جی کا جو اسباب تھا وہ آپ دیکھ لیں کہ ان کے پاس کیا تھا؟ صرف 2-3 کپڑے تھے، ایک یعنی کہ جوتوں کا ایک جو ہے وہ ان کے پاس ایک پیئر آف شوز تھا، ایک ان کے پاس چپل تھی، ایک اینک تھی، ایک انگوٹھی تھی. تو بس اتنا ان کے پاس سامان تھا. پہننے کے لیے 3 جوڑوں کو وہ خاص اہتمام سے رکھتی تھیں. ایک زیب تن یعنی ایک پہنا ہوا آتا تھا، دوسرا اپنے ہاتھوں سے دھو کر تکیے کے نیچے رکھا جاتا تھا تاکہ استری ہو جائے، تیسرا دھونے کے لیے تیار. یعنی ایک پہن لیا، ایک ریڈی ہے اور ایک دھونے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر چوتھا کپڑا ان کے پاس آ جاتا تو وہ چپکے سے ایک جوڑا کسی کو دے دیتی تھی. اسی وجہ سے ساری عمر انہیں سوٹ کیس رکھنے کی حاجت محسوس نہ ہوئی، یعنی سوٹ کیس رکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی. لمبے سے لمبے سفر پر روانہ ہونے کے لیے انہیں تیاری میں چند منٹ سے زیادہ نہ لگتے تھے. کپڑوں کی پوٹلی یعنی کہ ایک گٹھڑی بنا کر انہیں جائے نماز میں لپیٹا. جاڑوں میں یعنی سردیوں میں اونی فر اور گرمیوں میں ململ کی دوپٹے کی بکل ماری، جس طرح لڑکیاں بکل مارتی ہیں، اور جہاں کہیے چلنے کو تیار. سفر آخرت بھی انہوں نے اسی سادگی سے اختیار کیا. میلے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھو کر تکیے کے نیچے رکھے، نہا دھو کر بال سکھائے اور چند ہی منٹوں میں زندگی کے سب سے لمبے سفر پر روانہ ہو گئی. جس خاموشی سے دنیا میں رہی تھیں، اسی خاموشی سے عقبہ کو یعنی آخرت کو سدھار گئیں. غالباً اسی موقع کے لیے وہ اکثر یہ دعا مانگا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ چلتے چلاتے اٹھا لے. ہاتھ چلتے چلاتے اٹھا لے یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا چلتے پھرتے انسان دنیا سے رخصت ہو جائے، اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. تو در حقیقت یہ ایک امپورٹنٹ پیراگراف ہے جس کے اندر مصنف ہمیں جو ماں کا ایک خاکہ ہے، مطلب آپ دیکھیں تو آپ کے گھر میں جو دادیاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ماما ہیں وہ تھوڑی سی ماڈرن ہو، لیکن آپ کی جو دادی ہیں، آپ کی جو نانی ہیں، ان کا اسی طریقے کا سمپل سا لائف سٹائل ہوتا ہے جس کے متعلق مصنف آپ کو بتا رہے ہیں. تو آپ کو اس پیراگراف کے اندر ہر ماں کی ایک آفاقی جھلک دکھائی دیتی ہے. گویا ایسے پڑھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے سب کی مائیں ایسی ہیں. مجھے اپنی ماں یاد آ رہی ہیں، مجھے اپنی دادی یاد آ رہی ہیں، اپنی نانی یاد آ رہی ہیں. تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سب بھی اسی طریقے سے زندگی گزارتے تھے. بڑی سمپل سی زندگی ہوتی تھی، بڑی منیملسٹک قسم کی زندگی ہوتی تھی، جس کے متعلق مصنف جو ہے وہ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں. کھانے پینے میں وہ کپڑا لتا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جو جیسے پنجابی میں اس کو بولتے ہیں لیڑا لتا، یعنی کہ جو آپ کا ساز و سامان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کی بیسک ضروریات ہوتی ہیں ان کو کپڑے لتے کہا جاتا ہے. تو کھانے پینے میں وہ کپڑے لتے سے بھی زیادہ سادہ اور غریب مزاج تھی.
غریب مزاج کے بالکل سادہ یعنی درویش تھیں. ان کی مرغوب ترین یعنی کہ پسندیدہ ترین غذا مکئی کی روٹی دھنیے پودنے کی چٹنی کے ساتھ تھی. باقی چیزیں خوشی سے تو کھا لیتی تھیں لیکن شوق سے نہیں. اب خوشی اور شوق میں کیا فرق ہوتا ہے؟ شوق یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی طلب ہو رہی ہو کہ یار میں نے فلاں پرٹیکولرلی میں نے فلاں چیز کھانی ہے. اور شوق یہ ہوتا ہے خوشی یہ ہوتی ہے کہ اچھا جو سامنے آ جائے آپ اس کو کھا لیں. یعنی اگر بھنڈیاں بنی ہوئی ہیں، چکوترے بنے ہوئے ہیں، ٹینڈے بنے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو چلیں ٹھیک ہے جی جو بنا ہوا کھا لو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو خوشی سے کھا لیں. لیکن آپ کو جو چیز پسندیدہ ہے آپ اس کی تمنا کر کے فرمائش پہ جب بنواتے ہیں تو وہ اس کو شوق کہا جاتا ہے. تقریباً ہر نوالے پر یعنی آن ایوری بائٹ اللہ کا شکر ادا کرتی تھیں. پھلوں میں کبھی بہت ہی مجبور کیا جائے تو کبھی کبھار کیلے کی فرمائش کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کیلا جو تھا وہ اماں جی کو پسند تھا. البتہ ناشتے میں چائے 2 پیالے اور تیسرے پہر سادہ چائے کا 1 پیالہ ضرور پیتی تھی. کھانا صرف ایک وقت کھاتی تھی، اکثر و بیشتر دوپہر کا، یعنی موسٹ آف دا ٹائمز وہ دوپہر کا کھانا کھاتی تھیں. شاذ و نادر یعنی کبھی کبھار وہ رات کو بھی کھانا کھا لیتی تھیں. گرمیوں میں عموماً مکھن نکالی ہوئی پتلی نمکین لسی کے ساتھ ایک آدھ سادہ چپاتی ان کی محبوب خوراک تھی. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل سمپل سی لائف تھی. کوئی پزے نہیں ہیں، کوئی برگر نہیں ہیں، کوئی سینڈوچز نہیں ہیں، کوئی اس طرح کی جو ہے نا وہ پاستا شاستہ نہیں ہے. سمپل سے سادہ سی غذا. دوسروں کو کوئی چیز رغبت سے یعنی شوق سے کھاتے دیکھ کر خوش ہوتی تھیں اور ہمیشہ دعا کرتی تھیں سب کا بھلا. خاص اپنے یا اپنے بچوں کے لیے انہوں نے براہ راست کبھی کچھ نہ مانگا. پہلے دوسروں کے لیے مانگتی تھیں اور اس کے بعد مخلوق خدا کی حاجت روائی کے طفیل. حاجت روائی کا مطلب ہوتا ہے ضرورت پوری کرنا. تو پہلے دوسروں کے لیے مانگتی تھیں اور اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھیں کہ یا اللہ سب کا بھلا کر اور اسی بہانے میرے بچوں کا بھی بھلا کر. تو یہ کتنی پیاری بات ہے کہ آپ یعنی کہ پہلے اپنے لیے نہ مانگیں، پہلے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے مانگیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے کہ یار میرا بندہ جو ہے اس کو اپنی ذات سے زیادہ اپنے جو دوسری اللہ کی مخلوق ہے اس کی فکر ہے. ٹھیک ہے، اور انبیاء کا بھی یہی طریقہ ہے کہ انبیاء بھی پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگتے تھے اور پھر اپنے لیے دعا مانگتے تھے. ٹھیک ہے، تو انسان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ انسان پہلے دوسروں کی خیر مانگے اور پھر اپنی خیر مانگے. اگر آپ صرف اپنی ہی خیر مانگتے ہیں تو وہ ایک طرح سے پھر خود غرضی یا سیلفش رویہ ہو جاتا ہے. پہلے دوسروں کے لیے مانگتی تھیں اور اس کے بعد مخلوق خدا کی حاجت روائی کے طفیل یعنی اس کے وسیلے سے اپنے بچوں یا عزیزوں کا بھلا چاہتی تھیں. اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کو انہوں نے اپنی زبان سے کبھی میرے بیٹے یا میری بیٹی کہنے کا دعویٰ نہیں کیا. ہمیشہ ان کو اللہ کا مال کہا کرتے تھے. ہائے کتنی پیاری بات ہے کہ اولاد جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ اللہ کا مال ہوتی ہے. کسی سے کوئی کام لینا ماں جی پر بہت گراں گزرتا تھا، یعنی بہت مشکل گزرتا تھا. اپنے سب کام وہ اپنے ہاتھوں خود انجام دیتی تھی. اگر کوئی ملازم زبردستی ان کا کوئی کام کر دیتا تو انہیں ایک عجیب قسم کی شرمندگی کا احساس ہونے لگتا اور وہ احسان مندی سے یعنی شکر گزاری سے سارا دن اسے دعائیں دیتی رہتی تھی. سادگی اور درویشی کا یہ رکھ رکھاؤ کچھ تو قدرت نے ماں جی کی سرشت میں یعنی طبیعت میں پیدا کیا تھا، کچھ یقیناً زندگی کے زیر و بم یعنی کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ. زیر بولتے ہیں اتار کو، اور بم کا مطلب ہوتا ہے چڑھاؤ، یعنی کہ زندگی کے جو رائز اینڈ فال ہوتے ہیں انہوں نے سکھا دیا تھا. ظاہری بات ہے جس طرح آپ کو بتایا کہ ان کا بچپن کس طریقے سے گزرا، تو جس انسان کا بچپن جو ہے وہ اس طریقے کا مشکل میں تنگی میں گزرا ہو تو پھر اس انسان کو دوسروں کا احساس بھی ہوتا ہے اور پھر اس کی طبیعت کے اندر کیا ہوتی ہے، ایک عاجزی اور انکساری بھی ہوتی ہے. جڑاں والا میں کچھ عرصہ قیام کے بعد جب وہ اپنے والدین اور اور خرد سال بھائیوں کے ساتھ، خرد سال یعنی کہ جوان بھائیوں کے ساتھ زمین کی تلاش میں لائل پور کی کالونی کی طرف روانہ ہوئی تو انہیں معلوم نہ تھا کہ انہیں کس مقام پر جانا ہے اور زمین حاصل کرنے کے لیے کیا قدم اٹھانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پرانے زمانے کے جو لوگ تھے وہ کتنے سادہ ہوتے تھے. اچھا میں آپ کو یہاں پر ایک انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں. جب میری 2012 میں پہلی دفعہ سرکاری نوکری ہوئی ایک سرکاری اسکول میں، تو اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایون جب میری وہاں پہ جاب ہوئی تھی تو انیشیلی کچھ مہینوں تک ہمیں جو سیلری تھی وہ کیش کی صورت میں ملتی ہوتی تھی. یعنی کیش آ جاتا تھا، جو ہمارے پرنسپل تھے وہ جا کے کیش لے آتے تھے نیشنل بینک سے، اور پھر وہ جو تنخواہیں جو تھیں وہ کیش کی صورت میں تقسیم کیا کرتے تھے. پھر یہ ہوا کہ یہ میرے ہوتے ہوئے یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے کہا کہ تمام جو اساتذہ ہیں ان کے چیکس بنیں گے اور ان کی چیک بکس بنے گی، ان کے اکاؤنٹس کھلیں گے اور اس کے بعد جو ہے ان کو سیلری جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹس میں آیا کرے گی. اچھا اب ہوا یہ کہ ہمارے ایک یعنی کولیگ تھے ریاض صاحب. ٹھیک ہے، ابھی وہ فوت ہو گئے، تب وہ ریٹائرمنٹ کے بالکل قریب تھے، ان کے کوئی 4-5 سال ریٹائر ہونے میں رہتے تھے. اچھا اب وہ جب بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے کی بات ہوئی تو تب میرے پاس سائیکل ہوتی تھی،
تو ہم سائیکلوں پہ گئے بینک، وہاں سے ہم نے اپنے اکاؤنٹس کھلوائے، آدھی آدھی چھٹی لے کے ٹیچرز جاتے تھے۔ اچھا جب چیک بکس آئیں نا، چیک بکس جب آئیں تو جو ہم ذرا نوجوان سے لڑکے والے تھے، تو ہم نے کہا ریاض صاحب یہ آپ کو تو انہوں نے نا جو چیک بک ہے نا یہ خواتین والی دے دی ہے، یہ آپ کو انہوں نے عورتوں والی چیک بک دے دی ہے۔ اچھا وہ اتنے سادہ تھے کہ وہ گالیاں دیتے ہوئے بینک والوں کو آدھی چھٹی لے کے بینک گئے اور وہاں پہ جا کے ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو مجھے زنانہ چیک بک دے دی ہے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ پھر بہت بعض دفعہ بہت ہی زیادہ سادہ ہوتے ہیں، مطلب وہ اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ یو کانٹ ایون امیجن کہ کوئی انسان اتنا سادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا میں آپ کو اپنی ایک ذاتی بات بتاؤں، ابھی یہ تقریباً 4-5 دن پہلے کی بات ہے، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آج 15واں روزہ ہے رمضان کا۔ تو میری بیگم نے مجھے کہا کہ پاپڑی لے آئیں باہر سے۔ اچھا مجھے نہیں پتا کہ پاپڑی کیا چیز ہوتی ہے، یہ چاٹ وغیرہ میں ڈالتے ہیں۔ اب میں گیا ایک یعنی کہ سپر سٹور میں گیا، وہاں پہ جا کے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس پاپڑی ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ سامنے والے ریک میں پڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یار مجھے اس کی شکل نہیں پتا کہ پاپڑی کس طریقے کی ہوتی ہے، تو آپ کائنڈلی کوئی اسسٹنٹ جو ہے آپ کا یہاں پہ جو یعنی کہ سیلز مین ہوتے ہیں تو کسی کو بولیں کہ وہ اٹھا دے۔ اچھا وہ بڑا حیران ہوا جو سپر مارکیٹ پہ جو بیٹھا ہوا تھا، کیشیئر بیٹھا ہوا تھا، کہتا یار میں نے پہلا بندہ دیکھا ہے جس کو پاپڑی کا نہیں پتا۔ تو بس کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سادہ ہوتے ہیں اور ان کی سادگی بڑی حیران کن ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے کی کچھ سادگی کے متعلق مصنف آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں۔ ماں جی بتایا کرتی تھیں کہ اس زمانے میں ان کے ذہن میں کالونی کا تصور ایک فرشتہ سیرت بزرگ کا تھا جو کہ کہیں سرے راہ بیٹھا زمین کے پروانے تقسیم کر رہا ہوگا۔ مطلب انہیں لگ رہا تھا کہ اچھا جو کالونی بن رہی ہے تو شاید کوئی ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو زمین تقسیم کر رہا ہے۔ پروانے کا مطلب ہوتا ہے حکم نامہ، کہ وہ زمین کے حکم نامے تقسیم کر رہا ہوگا۔ کئی ہفتے یہ چھوٹا سا قافلہ لائل پور کے علاقے میں پا پیادہ یعنی پیدل بھٹکتا رہا، لیکن کسی راہ گزار پر انہیں کالونی کا خضر صورت یعنی یہ خضر صورت یعنی کہ یہاں پر حضرت خضر کا حوالہ دیا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک درویش رہنما نہ مل سکا۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے چک نمبر 392 جو ان دنوں نیا نیا آباد ہوا تھا وہیں پر ڈیرے ڈال دیے۔ لوگ جوک در جوک وہاں آ کر آباد ہو رہے تھے۔ نانا جی نے اپنی سادگی میں یہ سمجھا کہ کالونی میں آباد ہونے کا شاید یہی ایک طریقہ ہوگا، چنانچہ انہوں نے ایک چھوٹا سا احاطہ گھیر کر، ٹھیک ہے احاطہ مطلب چھوٹا سا ایک ایریا گھیر کر، گھاس پھونس کی جھونپڑی بنائی اور بنجر اراضی کا یعنی کہ ویران زمین کا ایک قطع یعنی کہ ایک ٹکڑا تلاش کر کے کاشت کی تیاری کرنے لگے۔ انہی دنوں محکمہ مال کا یعنی کہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کو محکمہ مال کہا جاتا ہے، انہی دنوں محکمہ مال کا عملہ پڑتال کے لیے آیا۔ نانا جی کے پاس الاٹمنٹ کے کاغذات نہ تھے، چنانچہ انہیں چک سے نکال دیا گیا اور سرکاری زمین پر ناجائز جھونپڑا بنانے کی پاداش میں یعنی جرم میں ان کے برتن اور بستر قرق کر لیے گئے۔ قرق کر لینا کانفسکیٹ کر لینا یعنی کہ ضبط کر لیے گئے۔ عملے کے ایک آدمی نے چاندی کی 2 بالیاں بھی ماں جی کے کانوں سے اتروا لیں۔ ایک بالی اتارنے میں ذرا دیر ہوئی تو اس نے زور سے کھینچ لی، جس سے ماں جی کے کان کا زیریں حصہ یعنی نیچے والا حصہ بری طرح سے پھٹ گیا۔ تو یہاں سے آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو گورنمنٹ کے نمائندے ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے ظلم کرتے ہیں، اور یہ شاید ان کی ظلم کرنے کی جو روایت ہے وہ شروع سے ہی چلی آ رہی ہے۔ چک نمبر 392 سے نکل کر جو راستہ سامنے آیا اس پر چل کھڑے ہوئے۔ گرمیوں کے دن تھے، دن بھر لو چلتی تھی، لو گرم ہوا کو بولتے ہیں۔ پانی رکھنے کے لیے مٹی کا پیالہ بھی پاس نہ تھا۔ جہاں کہیں کوئی کنواں نظر آیا ماں جی اپنا دوپٹہ بھگو لیتی تاکہ پیاس لگنے سے اپنے چھوٹے بھائیوں کو چساتی جائیں۔ ہائے کتنی غربت تھی۔ اسی طرح وہ چلتے چلتے چک نمبر 508 507 میں پہنچے، جہاں پر ایک جان پہچان کے آباد کار نے یعنی آباد کار کون ہوتے ہیں؟ جو زمینوں کو آباد کرتے ہیں۔ آباد کار نے نانا جی کو اپنا مزارے رکھ لیا۔ اب مزارے کون ہوتا ہے؟ مزارے بیسیکلی زمین پہ کام کرنے والا ایک نوکر ہوتا ہے جو زمین پہ سارا کام کرتا ہے۔ لائک فار ایگزامپل اگر آپ کی زمین ہو، آپ مجھے مزارہ رکھ لیں تو یہ ہوگا کہ زمین آپ کی ہوگی، اس کے اوپر ساری جو خرچہ ہوگا وہ آپ کا ہوگا، محنت ساری میری ہوگی، اور اس کے اوپر جب پھر زمین کا یعنی کہ جب فصل کٹے گی اور اس پہ جو غلہ نکلے گا اس میں سے آپ مجھے 5واں حصہ، 10واں حصہ، 12واں حصہ وہ آپ مجھے دے دیں گے اور اس سے میرا گزارا ہو جائے گا۔ نانا جی ہل چلاتے تھے، نانی مویشی چرانے یعنی جانور چرانے لے جاتی تھیں، ماں جی کھیتوں سے گھاس اور چارہ کاٹ کر زمیندار کی بھینسوں اور گایوں کے لیے لایا کرتی تھیں۔ یہ بہت ٹپیکل سی لائف ہے، بہت ٹپیکل سی، بہت سادہ سی۔ اگر پنجاب کے اندر آپ جائیں تو ابھی بھی پنجاب کے اندر آپ کو یہ والا کلچر، یہ والا لائف سٹائل آپ کو مل جائے گا۔ انہی دنوں انہیں مقدور بھی نہ تھا، یعنی کہ اتنے بھی ان کے مقدر میں نہیں تھی، ان کی اتنی بھی استطاعت نہیں تھی کہ ایک وقت کی روٹی بھی پوری طرح کھا سکیں، یعنی اتنی غربت تھی۔
کسی وقت جنگلی بیروں پر گزارا ہوتا تھا. بیر جو بیریز ہوتی ہیں جو پنجاب کے اندر بیریز لگتی ہیں جن کو پینڈو بیر، دیسی بیر وغیرہ ڈفرنٹ طرح کے بیر ہوتے ہیں. کسی وقت جنگلی بیروں پر گزارا ہوتا تھا. کبھی خربوزے کے چھلکے ابال کر کھا لیتے تھے. کبھی کسی کھیت میں کچی امبیاں، یعنی کہ جو آم جو ہوتا ہے نا، آم کی جو کچی کیریاں بھی ان کو کہا جاتا ہے، تو کبھی کسی کھیت میں کچی امبیاں گری ہوئی مل گئیں تو ان کی چٹنی بنا لیتے تھے. ایک روز کہیں سے توریے اور کلتھے کا ملا جلا ساگ ہاتھ آ گیا. نانی محنت مزدوری میں مصروف تھیں. ماں جی نے ساگ چولہے پر چڑھایا. جب پک کر تیار ہو گیا اور ساگ کو گھوٹنے کا وقت آیا. اب ہوتا ہے کیا کہ ساگ جب بنتا ہے تو اب ہمارا تو چونکہ پنجاب کا کلچر ہے، ساگ تو پنجاب کی ایک نیشنل ڈش ہے، تو ساگ کو پہلے ابالا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو نچوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، نچوڑ کے پھر اس کے بعد اس کو یعنی کہ جو آپ کا ہاون دستہ ہوتا ہے اس کے اندر اس کو پھر کوٹا جاتا ہوتا ہے، اس کو گھوٹتے ہیں، گھوٹا مارتے ہیں اس کو. تو یعنی کہ اس کے اندر نا ڈوئی چلاتے ہیں اور اس سے اس کو پھر کیا ہوتا ہے، اس سے مطلب اس کو نا اس کے جو پیسز ہوتے ہیں ان کو باریک کیا جاتا ہے. جب پک کر تیار ہو گیا اور ساگ کو گھوٹنے کا وقت آیا تو ماں جی نے ڈوئی ایسے زور سے چلائی کہ ہنڈیا کا یعنی جو ہانڈی تھی اس کا پیندا یعنی اس کا نیچے والا حصہ ٹوٹ گیا اور سارا ساگ بہہ کر چولہے میں آ پڑا. ماں جی کو نانی سے ڈانٹ بھی پڑی اور مار بھی. رات کو سارے خاندان نے چولہے کی لکڑیوں پر گرا ہوا ساگ انگلیوں سے چاٹ چاٹ کر کسی قدر پیٹ بھرا. مطلب یار کتنی غربت ہے یار، مطلب کیسی غربت کاٹی ہے پرانے لوگوں نے. ابھی لٹرلی اگر آپ جا کے بیٹھیں اپنے پیرنٹس کے پاس اور ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کی جو تیسری چوتھی جنریشن تھی یعنی پارٹیشن کے آس پاس والے جو لوگ تھے وہ کتنی غربت سے زندگی گزارا کرتے ہوتے تھے. چک نمبر 507 نانا جی کو خوب راس آیا، یعنی کہ وہاں پر ان کی اچھی گزر بسر ہوئی. چند ماہ کی محنت مزدوری کے بعد نئی آباد کاری کے سلسلے میں یعنی کہ جو نئی زمینیں آباد ہو رہی تھیں آسان قسطوں پر ان کو 1 مربع زمین مل گئی. اب 1 مربع آج کل تو 1 مربع جس کے پاس ہے تو وہ تو ایک بہت بڑا لینڈ لارڈ ہوتا ہے. 1 مربع کے اندر 25 ایکڑز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 25 ایکڑز ہوتے ہیں 1 مربع کے اندر. تو آسان قسطوں پر ان کو 1 مربع زمین مل گئی. رفتہ رفتہ دن پھرنے لگے اور 3 سال میں ان کا شمار گاؤں کے کھاتے پیتے لوگوں میں یعنی کہ گاؤں کے یعنی کھاتے پیتے لوگ کون ہوتے ہیں کہ یار جن کا اچھا گزر بسر ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جس کو آپ مڈل کلاس کہتے ہیں. جوں جوں فارغ البالی یعنی کہ جوں جوں فارغ البالی کیا ہوتی ہے کہ جیسے آپ کے پاس فری ٹائم بچنے لگ جاتا ہے. جب آپ غریب ہوتے ہیں تو آپ کے پاس فری ٹائم نہیں ہوتا، آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. پھر آہستہ 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 آپ کے پاس تھوڑا فری ٹائم بچنے لگ جاتا ہے. لیکن جب آپ غریب ہوتے ہیں تو پھر میری طرح آپ کو سارا دن پڑھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تبھی آپ کا گزارا ہوتا ہے، ورنہ پھر گزارا نہیں ہوتا، ورنہ پھر بجلی کے بل بھی نہیں پے ہو پاتے. اچھا، جوں جوں فارغ البالی بڑھتی گئی توں آبادی وطن کی آبائی وطن یعنی کہ جو پچھلا آپ کا جو ماں باپ والا وطن ہوتا ہے اس کو آبائی وطن کہا جاتا ہے. تو آبائی وطن کی یاد ستانے لگی. تو دیکھو جب انسان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے نا تو جب آپ محنت میں مصروف ہوتے ہیں پھر تو آپ کو آس پاس کچھ بھی نظر نہیں آتا. لیکن جیسے ہی آپ فری ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے دوست بھی یاد آتے ہیں، آپ کے پچھلا سارا وقت آپ کو یاد آتا ہے. چنانچہ خوشحالی کے 4-5 سال گزارنے کے بعد سارا خاندان ریل میں بیٹھ کر منیلا کی طرف روانہ ہوا کہ چلو یار ہن پیسے آ گئے ہیں، ہن پنڈ چل رہے ہیں. تو منیلا کی طرف یعنی اپنے وہ جو نانی کا جو گاؤں تھا اس کی طرف روانہ ہوئے. ریل کا سفر ماں جی کو بہت پسند آیا. وہ سارا وقت کھڑکی سے باہر منہ نکال کر تماشا دیکھتی رہیں. اس عمل میں کوئلے کے بہت سے ذرے، کیونکہ اس زمانے میں جو ریل تھی وہ کوئلے پر چلتی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، کوئلہ اس میں ڈالتے تھے اور اس سے ریل چلتی تھی. سٹیم انجنز ہوتے تھے تو کوئلہ اس میں جلتا تھا اور اس سے انجن جو تھا وہ بھاگتا تھا. تو اس زمانے میں اس عمل میں یعنی وہ باہر انہوں نے منہ نکالا ہوا تھا تو کوئلے کے بہت سے ذرے ان کی آنکھوں میں پڑ گیا، جس کی وجہ سے کئی روز تک وہ آشوب چشم یعنی کہ جو آپ کی پنک آئی آ جاتی ہے تو کئی روز تک وہ آشوب چشم میں مبتلا رہے. اس تجربے کے بعد انہوں نے ساری عمر اپنے کسی بچے کو ریل کی کھڑکی سے باہر منہ نکالنے کی اجازت نہ دی. ماں جی ریل کے 3rd کلاس ڈبے میں، اب ریل کے اندر جو ڈفرنٹ کلاسز ہوتی ہیں، اکانومی کلاس کو 3rd کلاس کہا جاتا ہے اور اس سے اوپر پھر بزنس کلاس اور پھر اس کی ایلیٹ کلاس اور اس طرح کے کمفرٹرز اور سلیپرز اور یہ ڈفرنٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں ریل کے اندر. تو اگر آپ ریل پہ سفر وغیرہ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. ماں جی ریل کے 3rd کلاس ڈبے میں بہت خوش رہتی تھیں. ہم سفر عورتوں اور بچوں سے فوراً گھل مل جاتی. سفر کی تھکان اور راستے کے گرد و غبار کا ان پر کچھ اثر نہ ہوتا. اس کے برعکس اونچے درجوں میں یعنی کہ جو جیسے اس کے بعد پھر اے سی آتا ہے، اے سی سلیپر آتا ہے، بزنس کلاس آتی ہے، تو اونچے درجوں میں بہت بیزار ہو جاتی ہے، یعنی کہ بہت پریشان ہو جاتی ہیں. 1-2 بار جب انہیں مجبوراً ایئر کنڈیشن ڈبے میں یعنی اے سی والے ڈبے میں سفر کرنا پڑا تو وہ تھک کر چور ہو گئیں، یعنی وہ شدید تھک گئیں اور سارا وقت قید کی صعوبت کی طرح یعنی قید کی مشکل کی طرح ان پر گراں گزرا.
منیلا پہنچ کر نانا جی نے اپنا آبائی مکان درست کیا، عزیز و اقارب کو تحائف دیے، دعوتیں ہوئیں، اور پھر ماں جی کے لیے برڈ ڈھونڈنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ماں جی کے لیے بر ڈھونڈنے کا، بر کیا ہوتا ہے؟ بر یعنی کہ رشتہ ڈھونڈنے کے لیے، ٹھیک ہے، ماں جی کے لیے بر ڈھونڈنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی کہ رشتہ ڈھونڈنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد اس زمانے میں لائل پور کے مربع داروں کی بڑی دھوم دھام تھی کہ یار جن کے لائل پور میں مربے ہیں تو مطلب پیچھے گاؤں میں جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ آپ شہر میں آ جاتے ہیں تو پیچھے آپ گاؤں کے لوگ آپ کو بہت زیادہ آپ کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، ان کا شمار خوش قسمت اور باعزت لوگوں میں ہوتا تھا۔ چنانچہ چاروں طرف سے ماں جی کے لیے پے در پے یعنی کہ لگاتار پیام آنے لگے، یعنی کہ رشتے آنے لگے۔ یوں بھی ان دنوں ماں جی کے بڑے ٹھاٹ باٹ تھے، برادری والوں پر روب گانٹنے کے لیے، یعنی کہ جس طرح آپ کے جو شریک ہوتے ہیں تو شریکوں کو ساڑنے کے لیے، تو برادری والوں پر روب گانٹنے کے لیے نانی جی انہیں ہر روز نت نئے کپڑے پہناتی تھیں اور ہر وقت دلہنوں کی طرح سجا کر رکھتی تھیں۔ ایک کی تھی یہ ہوئے تو پھر بندے کا دل بھی کرتا ہے نا انہوں پیار کرنا۔ ویسے تو جتنی بھی زیادہ ہوں ساری بیٹیوں کو پیار کرنے کا دل کرتا ہے، لیکن اکلوتی جو بیٹی ہوتی ہے، اکلوتی بہن ہوتی ہے، تو اس کے تو ناز نخرے ہی الگ ہوتے ہیں، اس کے تو ٹشن ہی الگ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ماں جی بڑے معصوم فخر سے کہا کرتی تھیں، ان دنوں میرا تو گاؤں میں نکلنا دو بر ہو گیا تھا، یعنی کہ جب ان کے رشتے آنا وغیرہ سٹارٹ ہوئے، کہتی میں جس طرف سے گزر جاتی تو لوگ ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ لوگ ٹھٹک کر کے یعنی کہ حیران ہو کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے تھے کہ یہ خیال بخش مربے دار کی بیٹی جا رہی، کیوں مربع تھا نا ان کے پاس، تو مربے دار کی بیٹی جا رہی، جس طرح نا چودھری دی تھی، ٹھیک ہے، جیسے وہ اکثر انسٹا پہ بھی لڑکیاں جو ہے نا وہ آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے وہ لگاتی ہیں کہ وین آئی گو ٹو ویلیج تو لوگ یعنی لوگ میرا نام میرا نام کوئی بھی نہیں جانتا، سارے کہتے ہیں چودھری دی تھی جا رہی ہے۔ تو یہ پرانا دیہات کا جو پنجاب کا کلچر ہے وہ یہاں پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ خیال بخش مربے دار کی بیٹی جا رہی ہے، دیکھیے کون خوش نصیب اسے بیاہ کر لے جائے گا۔ تو ماں جی آپ کی اپنی نظر میں کہتے ہیں قدرت اللہ شاہب کہتے ہیں، تو ہم پوچھتے ہیں ماں جی آپ کی اپنی نظر میں کوئی ایسا خوش نصیب نہیں تھا؟ تو ہم لوگ چھیڑنے کی خاطر ان سے پوچھتے تھے، تو وہ کہتے ہیں توبہ توبہ پت، ماں جی کانوں پر ہاتھ لگاتی، میری نظر میں بھلا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں میرے دل میں اتنی سی خواہش ضرور تھی کہ اگر مجھے ایسا آدمی ملے جو 2 حرف پڑھا لکھا ہو تو خدا کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ساری عمر میں غالباً یہی ایک خواہش تھی جو ماں جی کے دل میں خود اپنی ذات کے لیے پیدا ہوئی، اس کو خدا نے یوں پورا کر دیا کہ اسی سال ماں جی کی شادی عبداللہ صاحب سے ہو گئی۔ تو یہاں پہ عبداللہ صاحب جو ہیں در حقیقت کیا ہیں؟ قدرت اللہ شہاب کے والد صاحب ہیں۔ ان دنوں سارے علاقے میں عبداللہ صاحب کا توتی بول رہا تھا، یہ توتی نہیں ہے، توتی ہے، توتی۔ اب توتی کون ہوتا ہے؟ توتی در حقیقت پرانے زمانے میں جو پورے گاؤں کے اندر وہ جو اعلان کروانے والا آدمی ہوتا تھا اس کو توتی کہا جاتا تھا۔ تو توتی بولتا ہے، فلاں کا توتی بولتا ہے، یعنی کہ فلاں کا چرچا بہت زیادہ ہے کہ a man who is known everywhere، جس کو سب جانتے ہوتے ہیں، تو بولتے ہیں کہ یار فلاں کا تو توتی بولتا ہے۔ تو ان دنوں سارے علاقے میں عبداللہ صاحب کا توتی بول رہا تھا۔ وہ ایک امیر کبیر گھرانے کے چشم و چراغ تھے، لیکن 5-6 برس کی عمر میں یتیم بھی ہو گئے اور بے حد مفلوق الحال بھی، یعنی بے حد غریب بھی۔ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو یہ انکشاف ہوا کہ ساری آبائی جائیداد رہن پڑی ہے۔ اب رہن یعنی کہ پلیج ہو جانا زمین کا، ٹھیک ہے۔ رہن کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے پاس زمین ہے، آپ نے زمین اپنی رہن دے کے یعنی کسی کے پاس گروی رکھوا کے پلیج کر کے آپ نے اس پہ قرضہ نکلوا لیا، جیسے لوگ بینک سے اپنے زیور رکھوا کے یا زمین پلاٹ اپنا پلیج کروا کے، ٹھیک ہے، اور اس سے قرضہ وغیرہ لے لیتے ہیں۔ تو جب وہ باپ مرا تو پتہ چلا کہ جی جو آبائی زمین ہے، جو انسیسٹرل لینڈ ہے، وہ تو ساری رہن پڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ عبداللہ صاحب اپنی والدہ کے ساتھ ایک جھونپڑے میں اٹھائے۔ زر اور زمین کا یہ انجام دیکھ کر، یعنی جو دولت اور زمین ہے اس کا یہ انجام دیکھ کر انہوں نے ایک ایسی جائیداد بنانے کا عزم کیا جو مہاجنوں کے ہاتھوں، اب مہاجن کون ہوتے ہیں؟ مہاجن بیسیکلی جو کیپٹلسٹ ہوتے ہیں اس زمانے میں، جو سرمایہ دار ہوتے تھے، جو لوگوں کو سود پہ پیسے دے کے اور جو اس طرح کا جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو مہاجن کہا جاتا ہے۔ اور عام طور پر یہ جو ہندو ہوتے تھے اس زمانے میں وہ یہ کام کرتے ہوتے، تو ان کا سورس آف بزنس ہی یہی ہوتا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ دولت پیسہ جو ہے اس کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو یہ انجام دیکھ کر، یعنی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ زر اور زمین کا کون سا انجام دیکھ کر؟ زر اور زمین جو ہے وہ اس کا یہ ہوتا ہے نا کہ زمین ایک ایسی دولت ہے جو آپ سے چھن بھی سکتی ہے، لیکن تعلیم ایک ایسی دولت ہے جو آپ سے کوئی نہیں چھن سکتا۔
تو زر اور زمین کا یہ انجام دیکھ کر انہوں نے ایسی جائیداد بنانے کا عزم کیا جو مہاجروں کے ہاتھوں گروی نہ رکھی جا سکے۔ چنانچہ عبداللہ صاحب دل و جان سے تعلیم حاصل کرنے میں منہمک ہو گئے، یعنی تعلیم حاصل کرنے میں لگ گئے، وظیفے پر وظیفہ یعنی اسکالرشپ پر اسکالرشپ حاصل کر کے، اور 2 سال کے امتحان 1 سال میں پاس کر کے پنجاب یونیورسٹی کے میٹریکولیشن میں اول آئے۔ اس زمانے میں اسکول کالج بہت کم ہوتے تھے، اور یہ جو ایون آپ کے میٹرک کے انٹر کے جو امتحانات ہوتے تھے وہ بھی یونیورسٹیز سے، اس زمانے میں یہ بورڈ نہیں ہوتے تھے جس طرح آپ لوگوں کا فیڈرل بورڈ ہے تو جی پنجاب کے فلانے بورڈز ہیں، تو اس زمانے میں صرف یونیورسٹیز ہوتی تھیں۔ اور پاکستان جب بنا ہے تو اس وقت پاکستان کے اندر کوئی 8 یا 9 یونیورسٹیز تھیں۔ پنجاب یونیورسٹی تھی، اسلامیہ یونیورسٹی پشاور تھی، اسی طریقے سے آپ کی جو ہے وہ وہ تھا جی سی یونیورسٹی لاہور تھی۔ تو اس طریقے کی چند ایک یونیورسٹیز تھیں پنجاب کے اندر، ٹھیک ہے، تو جہاں پہ یعنی پاکستان کے اندر جہاں سے لوگ جو ہے وہ پڑھا کرتے ہوتے تھے۔ اس زمانے میں غالباً یہ پہلا موقع تھا کہ کسی مسلمان طالب علم نے یونیورسٹی امتحان میں ریکارڈ قائم کیا۔ اڑتے اڑتے یہ خبر سر سید کے کانوں میں پڑ گئی، جو اس وقت علی گڑھ مسلم کالج کی بنیاد رکھ چکے تھے۔ انہوں نے اپنا خاص منشی گاؤں میں بھیجا، یعنی انہوں نے اپنا خاص جو کلرک تھا، منشی کلرک کو بولتے ہیں، گاؤں میں بھیجا، اور وہ عبداللہ صاحب کو وظیفہ دے کر علی گڑھ بلا لیا۔ یہاں پر عبداللہ صاحب نے خوب بڑھ چڑھ کر اپنا رنگ نکالا کہ اپنا ٹیلنٹ جو تھا وہ خوب دکھایا، اور بی اے کرنے کے بعد 19 برس کی عمر میں، دیکھو 19 ایئرس کی عمر میں، ابھی تو آپ لوگ 19 سال کی عمر میں شاید جو ہے وہ اپنے ایف اے کے پیپر شیپر دے رہے ہوں گے، ایف ایس سی وغیرہ کے، تو 19 برس کی عمر میں وہیں پر انگریزی، عربی، فلسفہ اور حساب بولتے ہیں میتھمیٹکس کو، تو میتھمیٹکس کے لیکچرر ہو گئے۔ تو اب جب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ سر آپ انگریزی بھی پڑھا لیتے ہیں، اردو بھی پڑھا لیتے ہیں، آپ جو ہے وہ اسلامیات بھی پڑھا لیتے ہیں، پاکستان اسٹڈیز بھی پڑھا لیتے ہیں، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو میں ان کو بولتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ ہیں دور جدید کے لوگ، میں ہوں پرانے زمانے کا آدمی، اگرچہ میری عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، آئی ایم 35 بائی دا وے ایٹ دس مومنٹ، بٹ میرا جو حساب کتاب ہے وہ پرانے زمانے والا ہے، میں نے پڑھا بھی پرانے زمانے والے پرانے استادوں سے میں نے پڑھا، تو ہمیں پڑھایا اس طریقے سے گیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم صرف ایک سبجیکٹ تک محدود نہیں ہیں، ہم ایک سے زیادہ سبجیکٹس بھی پڑھا لیتے ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک ٹیچر جو ہوتا تھا وہ صرف ایک سبجیکٹ نہیں پڑھایا کرتا ہوتا تھا، وہ 3 4 سبجیکٹ پڑھایا کرتا ہوتا تھا۔ اور بائی دا وے میں نے جب میٹرک کیا ہے تو ہمارے میٹرک میں دو ٹیچر ہوتے تھے صرف، ایک ہمارے اللہ دیتا رضوان صاحب تھے جو ہمیں اردو بھی پڑھاتے تھے، اسلامیات بھی پڑھاتے تھے، پاکستان اسٹڈیز بھی پڑھاتے تھے، انگریزی بھی پڑھاتے تھے، اور ایک ہمارے حافظ منیر صاحب تھے جو ہمیں میتھ بھی پڑھاتے تھے، بایو بھی پڑھاتے تھے، فزکس بھی پڑھاتے تھے، کیمسٹری بھی پڑھاتے تھے۔ وی یوز ٹو ہیو اونلی 2 ٹیچرز اینڈ یو کین گو اینڈ کنفرم اٹ فرام یور پیرنٹس۔ ان سے آپ پوچھیں کہ بابا آپ کے ہر سبجیکٹ کا ایک الگ ٹیچر ہوتا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں بھائی، ہمارے ایک 2 استاد ہوتے تھے، وہی ہمیں پڑھایا کرتے ہوتے تھے۔ زیادہ یہ ہوتا تھا کہ ڈرائنگ کا ایک الگ، ہمارا 8th گریڈ کے اندر ڈرائنگ ماسٹر ہوتا تھا جو ہمیں ڈرائنگ سکھایا کرتا ہوتا تھا، یا زرعی تعلیم کا ایک ٹیچر ہوتا تھا جو ہمیں زرعی تعلیم پڑھایا کرتا ہوتا تھا۔ تو ہمارے ٹائم پہ اس طرح کے سبجیکٹس ہوا کرتے ہوتے تھے۔ تو بہرحال سر سید کو اس بات کی دھن تھی، یعنی ان کو اس بات کا شوق تھا کہ مسلمان نوجوان زیادہ سے زیادہ تعداد میں اعلیٰ ملازمتوں پر جائیں۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ صاحب کو سرکاری وظیفہ دلوایا، یعنی ان کو ایک گورنمنٹ اسکالرشپ دلوایا تاکہ وہ انگلستان میں یعنی انگلینڈ میں جا کر ICS کے امتحان میں شریک ہوں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا تھا، انڈین سینٹرل سروسز کو کہا جاتا تھا، اس زمانے میں ICS ہوتا تھا، بعد میں پھر جو ہے وہ جس کو اب انڈیا کے اندر وہ IS ہوتا ہے اور پاکستان کے اندر CSS ہوتا ہے۔ تو یہ اس زمانے میں ایک طرح کا یعنی افسر لیول کی جو پوسٹیں ہوتی ہیں اس کے لیے مقابلے کا امتحان ہوتا تھا۔ پچھلی صدی کے بڑے بوڑھے 7 سمندر پار کے سفر کو، ٹھیک ہے، بلائے ناگہانی کی ایک ایسی مصیبت جو بتا کر نہیں آتی، ناگہانی یعنی کہ آؤٹ آف نو ویئر۔ تو پورا اس زمانے میں جو سمندر کا سفر ہوتا تھا وہ ہوتا بھی بہت مشکل تھا، ٹھیک ہے۔ میرے جو بڑے دادا جی ہیں، میرے جو دادا ابو تھے، ان کے جو سب سے بڑے بھائی تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں 3 حج کیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس زمانے میں ایک حج کرنے کے اوپر آپ کو پتہ ہے کتنا ٹائم لگتا تھا؟ حج پہ جب لوگ جاتے ہوتے تھے تو ایک حج پہ 3 سال لگتے تھے۔ جب آپ حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو اب مطلب جیسے فار ایگزامپل آپ نے ابھی 2025 کی ابھی بڑی عید آئے گی، تو آپ نے اگر 2027 والا حج کرنا ہے تو آپ ابھی سفر پہ نکلیں گے، آپ کو 1 سال لگے گا وہاں پہنچنے میں، پھر آپ کو کم از کم 1 سال لگے گا واپس آنے میں۔ اور اگر آپ رہتے ہوں کشمیر والی سائڈ سے اور آپ پھر پہلے کراچی جائیں گے، کراچی تک لوگ کیسے جاتے ہوتے تھے؟ بیل گاڑیوں پہ جایا کرتے ہوتے تھے۔
بیل گاڑیوں پہ یا اس طریقے کی جو سواریاں ہوتی تھیں ان پہ، گھوڑا گاڑی پہ، گدھا گاڑی پہ. تو اس طریقے سے سفر کرتے ہوئے آپ پہلے کراچی جائیں گے، پھر وہاں سے آپ جہاز پہ بیٹھیں گے، پھر آپ جو ہے وہ جہاز آپ کا جو ہے وہ پہنچے گا سعودی عرب. پھر وہاں سے آپ اگلا سفر جو ہوگا سارا صحرا کا سفر، کیونکہ یہ سعودی عربیہ جو آپ کو سعودی عربیہ نظر آتا ہے یہ تو 90s میں بنا ہے. اس سے پہلے تو سعودی عربیہ میں ساری وہی ریت تھی، اور یہ بالکل مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ والی جو ترقی آپ کو نظر آتی ہے، یا آپ اگر پرانی تصویریں دیکھیں 1970s کی، 1980s کی، تو جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. تو بہرحال اس زمانے میں جو سمندر کا سفر ہوتا تھا اس کو بہت مشکل سمجھا جاتا تھا. عبداللہ صاحب کی والدہ نے بیٹے کو ولایت یعنی کہ اوورسیز، پردیس، ٹھیک ہے، ولایت ہوتا ہے باہرلے ملک، دوسرے ملک، ولایت جانے سے منع کر دیا. عبداللہ صاحب کی سعادت مندی آڑے آئی، کیونکہ بڑے وہ سعادت مندی کے جیسے فرما برداری آڑے آئی، مطلب رکاوٹ بنی، اور انہوں نے وظیفہ واپس کر دیا. اس حرکت پر یعنی اس بات پر سر سید کو بے حد غصہ بھی آیا اور دکھ بھی ہوا. انہوں نے لاکھ سمجھایا، بجھایا، ڈرایا، دھمکایا، یعنی اپنی مکمل کوشش کی، لیکن عبداللہ صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے. ٹس سے مس نہ ہوئے یعنی کہ اپنی بات سے نہ پھرے. کیا تم اپنی بوڑھی ماں کو قوم کے مفاد پر ترجیح دیتے ہو؟ سر سید نے کڑک کر پوچھا کہ تم مطلب قوم کا مفاد کیا مطلب، کہ مطلب تم پڑھ لکھ جاؤ گے. تو obviously اس زمانے میں جب ہر طرف یعنی کہ انگریز اور ہندو جو تھے وہ پاور میں تھے، تو اس زمانے میں سر سید کو تھا کہ یار مسلمان بھی پڑھے لکھیں، یہ بھی بڑی پوسٹوں پر آئیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ obviously قوم کے لیے یہ چیز بہتر ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ تم اپنی بوڑھی ماں کو، یعنی تمہارے لیے جو ایک نیشنل انٹرسٹ ہے وہ اہم نہیں ہے، اور تمہارے لیے اپنی ماں جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ سے زیادہ اہم ہے. سر سید نے کڑک کر یعنی کہ بڑے ایک غصے والے انداز میں پوچھا. جی ہاں، عبداللہ صاحب نے جواب دیا. یہ ٹکا سا مطلب بالکل اسٹریٹ فارورڈ یعنی کہ سیدھا جواب سن کر سر سید آپ پہ سے باہر ہو گئے، مطلب غصہ آ گیا. کمرے کا دروازہ بند کر کے پہلے انہوں نے عبداللہ صاحب کو لاتوں، مکوں، تھپڑوں اور جوتوں سے خوب پیٹا، صحیح چھتر مارے، اور کالج کی نوکری سے برخاست کر کے یعنی کالج کی نوکری سے نکال کر یہ کہہ کر علی گڑھ سے نکال دیا، اب تم ایسی جگہ جا کر مرو جہاں سے تمہارا نام بھی نہ سن سکوں. اچھا، اب آپ کو یہ پڑھ کر بہت حیرت ہوگی کہ آپ نے سر سید کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ وہ بڑے ایک اسکالر تھے، ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ایک بہت بڑے فلاسفر تھے. تو ایک ایسا بندہ جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ایسے کیسے مار سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگ وہ جنریشن ہے مار نہیں پیار والی، کہ ٹیچر آپ کو ہلکا سا ڈانٹ بھی دے تو آپ کو لگتا ہے یار یہ مطلب آپ تو ٹیچر ہیں، آپ کو ایسے نہیں بولنا چاہیے، آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے. بھائی پرانے زمانے میں جو ٹیچر ہوتے تھے وہ اسی طریقے سے مارتے ہوتے تھے. ہم نے خود بڑی ماریں کھائی ہیں. ہم لوگ جب 6ٹھی 7ویں 8ویں میں ہمارے جو میتھ کے ٹیچر ہوتے تھے فخر عالم صاحب، سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا، وہ ہمیں ریاضی پڑھاتے تھے. اس کے علاوہ بھی ہمیں وہ 2-3 سبجیکٹ پڑھاتے ہوتے تھے، لیکن ریاضی ان کا بہت اچھا تھا اور وہ ریاضی پڑھاتے ہوتے تھے. پہلا ہمارا پیریڈ ہوتا تھا ریاضی کا، کلاس کو وہ لے جاتے تھے گراؤنڈ میں، اور گراؤنڈ میں ہمارا ایک کلاس فیلو ہوتا تھا ماجد، لمبا سا اس کا قد تھا. وہ روزانہ سفیدے کا تازہ ڈنڈا بناتا تھا. سفیدوں کے درخت آپ کو پتہ ہے پنجاب میں سرکاری اسکولوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. روزانہ وہ سفیدے کا نیا ڈنڈا بناتا تھا. اور فخر عالم صاحب ہمارا لیتے ہوتے تھے میتھ کا ٹیسٹ کے بعد بس جس کے سوال غلط ہوتے تھے تو وہ چیک کرتے جاتے تھے، اور ادھر ہی وہ کان پکڑوا دیتے تھے، چل پتر کان پھاڑ لے. تو جیسے جیسے وہ چیک کرتے جاتے تھے کان پکڑواتے جاتے تھے، اور جب ساروں کا ٹیسٹ چیک ہو جاتا تھا، اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی 40 منٹ کا پیریڈ ہے یا 50 منٹ کا پیریڈ ہے تو پیریڈ ختم ہوتا نہ، ایک استاد نے پکڑا ہوا تو جب وہ چھوڑے گا تو پھر دوسرا پڑھائے گا. اس طریقے کا سسٹم ہوا کرتا ہوتا تھا. تو کان پکڑوا دیتے تھے اور سب کے چیک کرتے جاتے تھے. جو پہلے نمبر پہ بیٹھا ہوتا تھا لیٹ سپوز، اور اس کو کان پکڑوائے ہیں، تو اب آخری بچے تک جاتے جاتے اگر انہیں 40 منٹ لگیں گے تو 40 منٹ وہ کان پکڑ کے کھڑا رہے گا. پھر وہ ڈنڈا ہاتھ میں پکڑیں گے اور کسی کے بمبوں پہ 2 ماریں گے، کسی کے بمبوں پہ 3 ماریں گے، کسی کے بمبوں پہ 4 ماریں گے. تو یہ ہوتا تھا کہ اگر بمبوں پہ کھانے ہیں تو 2، ہاتھوں پہ کھانے ہیں تو 4. ٹھیک ہے، یا تو آپ اپنے بمبوں پہ جو ہے وہ 2 ڈنڈے کھا لیں یا ہاتھوں پہ 4 کھا لیں. سخت سردیاں ہوتی تھیں، کوئی لحاظ نہیں ہوتا تھا، اور صحیح ہمیں مطلب ہمارے ہاتھوں پہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا ڈنڈ پہ جاندے سی، نیل پہ جاندے سی، ہاتھوں پہ ہمارے وہ نیل پڑ جایا کرتے ہوتے تھے. لیکن کبھی ہم نے گھر آ کے شکایت نہیں لگائی کہ جی ہم نے ٹیچر نے ہمیں آج مارا ہے پکڑ کے. اور پیرنٹس کو بھی پتا ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے جی ٹیچر نے مارا ہے تو کیا ہوا. اور ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی کہ ٹیچر جہاں پہ ٹیچر مارتا ہے، جس جسم کے جس حصے پہ استاد تھپڑ مار دیتا ہے، تو اس جگہ پہ جو جہنم کی آگ ہے وہ حرام ہو جاتی ہے. مطلب اتنا استاد کا ادب اور اتنا استاد کا لحاظ ہوتا تھا. بہرحال
عبداللہ صاحب جتنے سعادت مند بیٹے تھے اتنے ہی سعادت مند شاگرد بھی تھے. نقشے پر انہیں سب سے دور افتادہ، مطلب جب استاد نے کہا نا کہ تو اوتھے جا جتھے مینوں تیری شکل بھی نظر نہ آوے، تو استاد کی فرما برداری اتنی کی کہ نقشے پر انہیں سب سے دور افتادہ یعنی کہ دور دراز اور دشوار گزار یعنی کہ مشکل ترین مقام گلگت نظر آیا. چنانچہ وہ ناک کی سیدھ میں گلگت پہنچے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کی گورنری کے عہدے پر فائز ہو گئے، یعنی کہ وہاں پر وہ گلگت کے گورنر بن گئے. جن دنوں مانگی، اچھا اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہاں پہ عبداللہ یہ پتہ نہیں مصنف کون ہے اور مصنف ہمیں لمبی لمبی پھینک رہے ہیں. بھائی یہ قدرت اللہ شہاب ہیں جو کہ پاکستان کے پہلے سی ایس پی آفیسر تھے، یعنی پاکستان بننے سے بھی پہلے کے، پاکستان بننے سے بھی پہلے انہوں نے جو ہے وہ سی ایس ایس پاس کیا، اور یعنی پاکستان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی دا فادر آف بیوروکریسی. آپ کی جو سی ایس پیز ہوتے ہیں سیکٹری کے عہدے تک، یعنی کہ جو ایک سی ایس پی آفیسر ہوتا ہے وہ میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ سیکٹری کے عہدے تک جا سکتا ہے. تو سیکٹری کے عہدے تک یہ رہے. انہوں نے جنرل ضیاء کے دور میں، جنرل ایوب کے دور میں، اس طرح کافی ساری حکومتوں کے دور میں انہوں نے سرو بھی کیا، اور ان کی کتاب ہے شہاب نامہ. کبھی آپ کو اگر زندگی میں موقع ملے، میرے پاس بھی یہ کتاب موجود ہے، میں نے بھی بہت ارلی ایجز میں یہ پڑھی تھی، لائک وین آئی واز ڈوئنگ بی اے کر رہا تھا تب، تو اس دوران میں نے یہ پڑھی تھی. تو کبھی بھی آپ کو زندگی میں اگر موقع ملے تو آپ نے قدرت اللہ شہاب کی جو شہاب نامہ ہے وہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، شہاب نامہ ہے، ماں جی ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے کی ان کی بہت اور خوبصورت کتابیں ہیں، آپ ان کو ضرور پڑھیے گا. اچھا، جن دنوں ماں جی کی منگنی کی فکر ہو رہی تھی، اب یہ آپ کو کس کا بتایا جا رہا ہے؟ اب یہ یہاں پر عبداللہ صاحب جو ہیں یہ قدرت اللہ شہاب کے والد صاحب ہیں جن کے متعلق بتا رہے ہیں. جن دنوں ماں جی کی منگنی کی فکر ہو رہی تھی انہی دنوں عبداللہ صاحب بھی گاؤں چھٹی پر گاؤں آئے ہوئے تھے. قسمت میں دونوں کا سنجوگ یعنی کہ سنجوگ کیا ہوتا ہے؟ دونوں کا ملاپ لکھا ہوا تھا. ان کی منگنی ہو گئی اور 1 ماہ بعد شادی بھی ٹھہر گئی تاکہ عبداللہ صاحب دلہن کو اپنے ساتھ گلگت لے جائیں. منگنی کے بعد ایک روز ماں جی اپنی سہیلیوں کے ساتھ پاس والے گاؤں میں میلاد دیکھنے گئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اس زمانے میں گاؤں میں میلاد ہوتے تھے، تو میلاد پہ پھر عورتیں بھی جاتی تھیں، مرد بھی جاتے تھے، مردوں کا الگ میلاد ہوتا تھا، عورتوں کا الگ میلاد ہوتا تھا. تو پاس والے گاؤں میں میلاد دیکھنے گئی ہوئی تھی. اتفاقاً یا شاید دانستہ تو کہتے ہیں کہ اتفاقاً، یا ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کر، کیونکہ اس زمانے میں کوئی موبائل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو اسی طریقے سے جو لڑکے ہوتے تھے وہ ہیلے بہانوں سے اپنی جو ہونے والی بیوی ہوتی تھی اس کو دیکھا کرتے ہوتے تھے. اتفاقاً یا شاید دانستاً عبداللہ صاحب بھی وہاں پہنچ گئے. ماں جی کے سہیلیوں نے انہیں گھیر لیا، مطلب جو جس طرح ہوتا ہے کہ بھابیاں جو ہیں یا جو سالیاں ہوتی ہیں وہ دولہے کا جو رستہ روکتی ہیں، تو ماں جی کی سہیلیوں نے انہیں گھیر لیا اور ایک نے چھیڑ کر ان سے 5 روپے وصول کر لیے. عبداللہ صاحب نے ماں جی کو بھی بہت سارے روپے پیش کیے لیکن انہوں نے انکار کر دیا. بہت اصرار بڑھ گیا تو ماں جی نے مجبوراً 11 پیسے کی فرمائش کی. اتنے بڑے میلے میں 11 پیسے لے کر کیا کرو گی؟ عبداللہ صاحب نے پوچھا کہ 11 پیسے، وہ سارے 5 روپے لے رہی ہیں، 11 پیسے کیا ہوتا ہے؟ 1 روپے سے بھی کم. ٹھیک ہے، 1 روپے میں 100 پیسہ ہوتا ہے. اچھا، تو انہوں نے پوچھا کہ اتنے بڑے میلے میں 11 روپے لے کر کے، اتنا بڑا میلہ ہے، 11 پیسے سے کیا ملے گا؟ 11 پیسے سے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو عبداللہ صاحب نے پوچھا تو کہنے لگیں کہ اگلی جمعرات کو آپ کے نام سے مسجد میں تیل ڈال دوں گی. ہائے، مطلب دیکھو اس زمانے میں جو رومانس ہوتا تھا، اس زمانے میں جو محبت ہوتی تھی وہ بھی اس طریقے کی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، وہ سکھیں سکھتی ہوتی تھیں لڑکیاں اپنے ہونے والے شوہر کے لیے، مطلب سکھنا کے مطلب منت ماننا، دعا مانگنا. تو پرانے زمانے میں کہ جی جیسے کوئی بیٹا جب جاتا تھا گھر سے باہر، مجھے ایگزیکٹلی یاد ہے کہ جب میں میٹرک کے بعد میرا ایف سی کالج میں ایڈمیشن ہوا، تو جب بھی میں گاؤں واپس آتا تھا اور گاؤں سے لاہور آتا تھا، تو ہر دفعہ میری جو نانی تھیں وہ منت مانتی تھیں کہ اگلی یہ خیر سے واپس آ جائے تو میں فلاں جناب پیر کی چادر چڑھاؤں گی، تو میں جناب اتنے جو ہے نا وہ اتنے کٹورے جو ہے وہ دودھ دوں گی. اور جب بھی میں واپس جاتا تھا تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ جب میں لاسٹ ٹائم پہ گاؤں سے گیا تھا تو میری نانی نے یہ منت مانی تھی، اور اب اب میں واپس آیا ہوں تو اب وہ نانی نے جو منت مانی تھی اب وہ منت جو ہے وہ پوری ہوگی. تو وہ جی کبھی وہ دیگڑا چڑھا دیا جی چاولوں کا، تو کبھی کھیر بنا کے بانٹ رہی ہیں. تو دیٹ یوز ٹو بی اے کلچر. ٹھیک ہے، اچھا، تو ماں جی نے جواب دیا کہ اگلی جمعرات کو آپ کے نام سے مسجد میں تیل ڈال دوں گی. زندگی کے میلے میں بھی عبداللہ صاحب کے ساتھ ماں جی کا لین دین صرف جمعرات کے 11 پیسوں تک ہی محدود رہا. اس سے زیادہ رقم نہ کبھی انہوں نے مانگی نہ اپنے پاس رکھی، یعنی کہ بڑی سادگی کی زندگی گزاری. گلگت میں عبداللہ صاحب کی بڑی شان و شوکت تھی. خوبصورت بنگلہ، وسیع باغ، نوکر چاکر، دروازے پر سپاہیوں کا پہرا.
جب عبداللہ صاحب دورے پر یعنی وزٹ پر باہر جاتے یا واپس آتے تو 7 توپوں کی سلامی دی جاتی. گورنر تھے نا. یوں بھی گلگت کا گورنر خاص سیاسی، انتظامی اور سماجی اقتدار کا حامل تھا، لیکن ماجی پر اس سارے جاہ و جلال کا ذرا بھی اثر نہ ہوا. کسی قسم کا چھوٹا بڑا ماحول ان پر اثر انداز نہ ہو. یعنی کہ اتنے بڑے افسر کی بیوی بن گئی، گورنر کی بیوی آپ بن جائیں، مطلب آپ نے اتنی غربت دیکھی ہو اور آپ گورنر کی بیوی بن جائیں. تو آج کل کی جو لڑکیاں ہیں اگر ان کو مطلب اس طریقے سے اگر ان کا ہو جائے تو وہ تو آپے سے باہر ہو جاتی ہیں، وہ تو پھر ان کے تو ٹشن ہی الگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پرانے زمانے کے لوگ تھے، سچے لوگ تھے، تو ان پر یہ سارا ماحول جو تھا وہ اثر انداز نہ ہوتا تھا، بلکہ ماں جی کی اپنی سادگی اور خود اعتمادی ہر ماحول پر خاموشی سے چھا جاتی تھی. ان دنوں اچھا سر میلکم ہیلی، اب میلکم ہیلی جو ہیں یہ کیا ہیں، یہ اس زمانے میں ایک افسر تھے جو گورنمنٹ آفیسر تھے. سر میلکم ہیلی حکومت برطانیہ کی طرف سے گلگت کی روسی اور چینی سرحدوں پر، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو رشین اینڈ چائنیز جو باؤنڈری تھی اس پر پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پر مامور تھے. ایک روز لیڈی ہیلی اور ان کی بیٹی ماں جی سے ملنے آئیں. انہوں نے فراک پہنے ہوئے تھے اور پنڈلیاں کھلی تھیں. ٹھیک ہے، وہ جو نا جیسے نیچے سے وہ پنڈلیاں جو ہے وہ ان کو نظر آ رہی تھی جس طرح انگریزوں کا لباس ہوتا ہے. یہ بے حجابی یعنی کہ یہ بے پردگی ماں جی کو پسند نہ آئی. انہوں نے لیڈی ہیلی سے کہا تمہاری عمر تو جیسے گزرنی تھی گزر گئی ہے، اب آپ اپنی بیٹی کی عاقبت تو خراب نہ کرو، یعنی اپنی بیٹی کی آخرت تو خراب نہ کرو. یہ کہہ کر انہوں نے مس ہیلی کو اپنے پاس رکھ لیا اور چند مہینوں میں اسے کھانا پکانا، ٹھیک ہے، سینا پرونا، برتن مانجنا، کپڑے دھونا سکھا کر ماں باپ کے پاس واپس بھیج دی. مطلب وہ افسر کی بیٹی کو اپنے پاس رکھ لیا کہ اینو تو تمیز ہی نہیں، اینو گھر دا کام کرنا سکھاؤ، اینو میرے کو ہی چھڈ جاؤ، میں اینو سارا کچھ سکھا دیا گی. مطلب اتنی سادہ تھی وہ. جب روس میں انقلاب برپا ہوا تو لارڈ کچنز سرحدوں کا معائنہ کرنے گلگت آئے. ان کے اعزاز میں گورنر کی طرف سے ضیافت کا یعنی کہ ایک دعوت کا اہتمام ہوا. ماں جی نے اپنے ہاتھ سے 10-12 قسم کے کھانے پکائے. کھانے لذیذ تھے، یعنی بڑے مزے کے تھے. لارڈ کچنز نے اپنی تقریر میں کہا مسٹر گورنر، جس خانسامہ کون ہوتا ہے؟ باورچی، ٹھیک ہے، یعنی کہ شیف. جس خانسامہ نے یہ کھانے پکائے ہیں براہ مہربانی میری طرف سے آپ ان کے ہاتھ چوم لیں. دعوت کے بعد عبداللہ صاحب فرحاں و شاداں یعنی کہ خوش گھر لوٹے تو دیکھا کہ ماں جی باورچی خانے کے ایک کونے میں چٹائی پر بیٹھی نمک اور مرچ کی چٹنی کے ساتھ مکئی کی روٹی کھا رہی ہیں. مطلب خود جو ہے وہ 10-12 قسم کے کھانے بنا کے باہر بھیجے اور خود کیا کھا رہی ہیں؟ مرچوں کی چٹنی اور مکئی کی روٹی کھا رہی ہیں. ایک اچھے گورنر کی طرح عبداللہ صاحب نے ماں جی کے ہاتھ چومے اور کہا اگر لارڈ کچنز یہ فرمائش کرتا کہ وہ خود خانسا ماں کے ہاتھ چومنا چاہتا ہے تو پھر تم کیا کرتی؟ چھیڑ رہے ہیں نا بیگم کو. کہتے ہیں کہ اچھا اس نے تو مجھے کہا نا کہ جس نے کھانا بنایا آپ اس کو میری طرف سے اس کے ہاتھ چوم لیں. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ خود کہتا ہے کہ اچھا میں نے اس باورچی کے ہاتھ چومنے ہیں تو پھر تم کیا کرتی؟ ماں جی تنک کر بولی، یعنی کہ غصے میں آ کر بولی، کہتی میں اس کی مونچھیں پکڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیتی. پھر آپ کیا کرتے؟ تو عبداللہ صاحب کہتے ہیں میں ان مونچھوں کو روئی میں لپیٹ کر وائس رائے کے پاس بھیج دیتا اور تمہیں ساتھ لے کر کہیں اور بھاگ جاتا جیسے سر سید کے ہاں سے بھاگا تھا. تو یہ نا اس طرح کی جیسا ایک آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ کے اما ابا کے درمیان بھی اس طریقے کی پیار بھری باتیں ہوتی رہتی ہیں. ڈائلاگ آف لو ہوتا ہے جو کہ آپ کو اکثر آپ کے پیرنٹس کے درمیان بھی آپ کو نظر آتا ہے. ماں جی پر ان مکالموں کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا، لیکن ایک بار ماں جی رشک و حسد کی اس آگ میں جل بھن کر کباب ہو گئیں جو ہر عورت کا ازلی ورثہ ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھو عورت جو ہے وہ جتنی بھی سادہ ہو لیکن جب اس کے بندے کو کوئی اور دیکھے یا ان کے اوپر کسی طریقے کا کوئی شک ہو تو وہاں پر آ کر جو ہے وہ عورت جو ہے اس کی بھی ساری جو بیکاز دس از نیچرل نا، وین یو لو سم ون تو آپ اس کو لے کے پھر پوزیسو بھی ہوتے ہیں. مطلب سفوکیٹنگلی پوزیسو نہیں ہونا چاہیے. کچھ ایسے شوہر ہوتے ہیں، کچھ عورتیں ہوتی ہیں بہت سفوکیٹنگلی پوزیسو ہوتے ہیں، تو سفوکیٹنگلی پوزیسو نہیں ہونا چاہیے، لیکن پوزیسو تو بندہ ہوتا ہے نا. آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو آپ کو پوزیسونیس تو ہوتی ہے. اچھا، لیکن ایک بار ماں جی رشک و حسد کی اس آگ میں جل بھن کر کباب ہو گئی، یعنی کہ ان کو ایک بات پر بہت غصہ آیا جو ہر عورت کا اصلی ورثہ ہے کہ ہر عورت کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. گلگت میں ہر قسم کے احکامات گورنری کے نام پر جاری ہوتے تھے. جب یہ چرچا ماں جی تک پہنچا تو عبداللہ
تو انہوں نے عبداللہ صاحب سے گلہ کیا، بھلا حکومت تو آپ کرتے ہیں، لیکن گورنری کہہ کر مجھ غریب کا نام بیچ میں کیوں لایا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ گورنری کیا، گورنری مطلب جس طرح گورنر ہے نا، تو جس طرح ہوتا ہے نا کہ فار ایگزامپل وزیر ہوتا ہے تو وزارت کہا جاتا ہے گورنری، تو اس کو لگا کہ شاید یہ جو گورنری ہے کہ جی گورنری سے یہ آرڈر آیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ منسٹری سے یہ آرڈر آیا، تو اب ایک جو ان پڑھ آدمی ہے اس کو لگے گا شاید اچھا منسٹر کی بیوی کو منسٹری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح فار ایگزامپل جس طرح گھوڑا گھوڑی ہوتا ہے مذکر مؤنث والا جو چکر ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا نام بیچ میں کیوں آتا ہے، گورنر تو آپ ہیں۔ تو عبداللہ صاحب علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، رگے ظرافت، یعنی کہ وہ جو رگے ظرافت کیا ہوتی ہے، وہ جو آپ کے اندر ایک وہ جالی پن ہوتا ہے، ہیومر کو کہا جاتا ہے رگے ظرافت، ٹھیک ہے، ہیومر کو، تو علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، تو رگے ظرافت پھڑک اٹھی اور بے اتنائی سے فرمایا، ٹھیک ہے، یعنی کہ بڑے کیجول وے میں فرمایا، بھگوان یہ تمہارا نام تھوڑا ہے، گورنری تو دراصل تمہاری سوکن ہے، ٹھیک ہے، یعنی تمہاری سوتن ہے، جس کو ہم سوتن بولتے ہیں، جو دن رات میرا پیچھا کرتی رہتی ہے، مذاق کی چوٹ تھی۔ تو مطلب انہوں نے ایسے شغل میں کہہ دیا، جیسے میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک لطیفہ سنایا تھا کہ ہمارے ایک کولیگ تھے، ہم نے انہوں نے کہا کہ آپ کو جو انہوں نے زنانہ چیک بک دے دی، تو انہوں نے کہا اچھا یہ گورنری تو جو تمہاری سوتن ہے، یعنی کہ میری دوسری بیوی کا نام گورنر، یہ اس کے نام سے جو ہے نا یہ سارے جو آرڈر وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایشو ہوتے ہیں۔ عبداللہ صاحب نے سمجھا بات آئی گئی ہوگی، لیکن ماں جی کے دل میں غم بیٹھ گیا، اس غم میں وہ اندر ہی اندر کڑنے لگیں۔ کچھ عرصے کے بعد کشمیر کا مہاراجا پرتاپ سنگھ اپنی مہارانی کے ساتھ گلگت کے دورے پر آیا۔ ماں جی نے مہارانی سے اپنے دل کا حال سنایا۔ مہارانی بھی سادہ عورت تھی، جلال میں آ گئی، غصے میں آ گئی، ہائے ہائے ہمارے راج میں ایسا ظلم، میں آج ہی مہاراج سے کہوں گی کہ وہ عبداللہ صاحب کی خبر لیں، کیونکہ اس زمانے میں یہ جو گلگت اینڈ بلتستان والا ایریا ہے یہ سارا کا سارا جو تھا وہ پارٹ آف کشمیر تھا، اور وہ کشمیر کے مہاراجا کے انڈر آتا تھا۔ اچھا، جب یہ مقدمہ مہاراجا پرتاپ سنگھ تک پہنچا تو انہوں نے عبداللہ صاحب کو بلا کر پوچھ گچھ کی۔ عبداللہ صاحب بھی حیران تھے کہ بیٹھے بٹھائے یہ کیا استاد آ پڑی، کہ مطلب بیٹھے بٹھائے یہ کیا مشکل آ گئی کہ میری جناب وہ مہاراجا کے سامنے پیشی پڑ گئی ہے۔ لیکن جب معاملے کی تہہ تک پہنچے تو دونوں خوب ہنسے کہ یار اچھا یہ چکر ہے، آدمی دونوں ہی وزادار تھے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ مہاراجا نے حکم نکالا کہ آئندہ سے گلگت کی گورنری کو وزارت اور گورنر کو وزیر وزارت کے نام سے پکارا جائے۔ تو 1947 کی جنگ آزادی تک گلگت میں یہی سرکاری اصطلاحات رائج تھیں۔ یہ حکم نامہ سن کر مہارانی نے ماں جی کو بلا کر خوشخبری سنائی کہ مہاراج نے گورنری کو دیس نکالا دے دیا۔ مطلب اس کو وہ سمجھتی تھی کہ شاید گورنری جو ہے یہ گورنر کی بیوی کا نام گورنری ہوتا ہے، حالانکہ آپ کو پتا ہے نا کہ گورنری یا منسٹری یہ تو ایک یعنی کہ ناؤن ہے نا، یعنی نام ہے۔ اب تو انہوں نے کہا کہ جی گورنری کو دیس نکالا دیتی ہے، اب تم دودھوں نہاؤ پوتوں پھلو، ٹھیک ہے۔ دودھوں نہاؤ پوتوں پھلو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے ہمارے پنجابی میں نا ایک دعا دی جاتی ہوتی تھی، اللہ تینوں دودھ پتر دے وے، ٹھیک ہے، اللہ تمہیں دودھ اور بیٹا دے، کیونکہ جو دودھ ہوتا ہے نا مطلب گھر میں آپ کا دودھ والا جانور ہو تو یہ ایک خوشحالی کی علامت سمجھی جاتی ہے، یعنی کہ جس گھر کے اندر اپنا دودھ کا جانور ہوتا ہے تو وہ اس گھر کو نا ایک خوشحال گھر سمجھا جاتا ہے، اور جس گھر میں بیٹا ہوتا ہے اس گھر کو بھی کیا سمجھا جاتا ہے؟ خوشحال گھر سمجھا جاتا ہے۔ تو دودھ اور بیٹا یہ دونوں جو تھیں یہ سمبل آف پراسپیرٹی مانے جاتے ہوتے تھے۔ تو یہ جو محاورہ ہے دودھوں نہاؤ پوتوں پھلو، کہ مطلب تمہارے پاس اتنا دودھ ہو کہ تم دودھ میں نہاؤ، یعنی کہ خوشحالی ہی خوشحالی ہو، اور پوتوں پھلو کہ مطلب تمہارے جس طرح ایک شاخ کے اوپر جب پھول لگتا ہے تو وہ شاخ پھلتی پھولتی ہے، اسی طریقے سے ایک والدین کے آنگن میں جب اولاد آتی ہے تو اولاد در حقیقت کیا ہوتی ہے؟ پھول پھل ہوتا ہے جو کہ ایک درخت پہ لگتا ہے، یعنی والدین ایک درخت کی طرح ہوتے ہیں اور ان کے اوپر جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک پھولوں پھلوں کی طرح ہوتے ہیں۔ تو دودھوں نہاؤ پوتوں پھلو یعنی کہ یہ آپ کسی کو ایک طرح سے دعا دیتے ہوتے ہیں۔ مہارانی نے کہا کبھی ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ مہاراجا اور مہارانی کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ اکثر ماں جی سے دعا کی فرمائش کرتے تھے۔ اولاد کے معاملے میں ماں جی کیا خوش نصیب، واقعی خوش نصیب تھی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کا جواب آسانی سے نہیں سوچتا۔ ماں جی خود تو کہا کرتی تھیں کہ ان جیسی خوش نصیب ماں دنیا میں کم ہی ہوتی ہے، لیکن اگر صبر و شکر، تسلیم و رضا کی عینک اتار کر دیکھا جائے کہ یعنی کہ یہ تو ان کا صبر و شکر تھا، تسلیم و رضا یعنی کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا،
تو اگر آپ یہ جو ان کا صبر و شکر ہے، اگر آپ اس کو اینک اتار کر یعنی کہ اس کو سائڈ پر رکھ کر دیکھا جائے تو اس خوش نصیبی کے پردے میں کتنے دکھ، کتنے صدمے نظر آتے تھے۔ اللہ میاں نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ماں جی کو 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا کیے۔ 2 بیٹیاں شادی کے کچھ عرصے بعد یکے بعد دیگرے فوت ہو گئیں۔ سب سے بڑا بیٹا عین عالم شباب میں یعنی جوانی میں انگلستان جا کر گزر گیا، یعنی کہ انگلینڈ میں جا کر مر گیا۔ ماں جی کہنے کو تو ماں جی نے کہہ دیا کہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، لیکن کیا وہ اکیلے میں چھپ چھپ کر خون کے آنسو رویا نہ کرتی ہوں گی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اب اللہ تعالیٰ آپ کو 3 بیٹیاں دے، 3 بیٹے دے، اور آپ کا 2 بیٹیاں جو ہیں ان کی بھی ڈیتھ ہو جائے، ایک بیٹا جو ہے وہ جوانی میں اس کی ڈیتھ ہو جائے، تو ماں باپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جب عبداللہ صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 62 سال اور ماں جی کی عمر 55 سال تھی۔ سپہر کا وقت تھا، یعنی آفٹرنون کا وقت تھا۔ عبداللہ صاحب بان کی کھردری، بان جو پنجابی میں جس کو وان بولتے ہیں، بید کی جو یہ جو چارپائیوں کے اندر جو ڈالا جاتا ہوتا ہے، بان کی کھردری یعنی کہ سخت چارپائی پر حسب معمول یعنی کہ روٹین کے مطابق گاؤ تکیہ لگا کر نیم دراز تھے، یعنی کہ لیٹے ہوئے تھے۔ ماں جی پائنتی بیٹھی، یعنی کہ پاؤں والی طرف بیٹھی، ایک سراندی ہوتی ہے اور پائنتی ہوتی ہے۔ سراندی یعنی کہ سرانے والی سائڈ پہ جو اور پائنتی ہوتا ہے جس طرف پاؤں ہوتے ہیں۔ پائنتی بیٹھی چاقو سے گنا چھیل چھیل کر ان کو دے رہی تھی۔ وہ مزے مزے سے گنا چوس رہے تھے اور مذاق کر رہے تھے۔ پھر یکا یک سنجیدہ ہو گئے اور کہنے لگے، بھاگوان، شادی سے پہلے میلے میں، ٹھیک ہے، بھاگوان یہ بیوی کو بلانے کا ایک طریقہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، بھاگوان مطلب وہ کہتے ہیں کہ بیگم، جس طرح آج کل کہتے ہیں بیگم، شادی سے پہلے میلے میں نے تمہیں 11 پیسے دیے تھے، کیا ان کو واپس کرنے کا وقت نہیں آیا؟ مطلب دیکھو شادی کو کتنے یعنی 62 سال ان کی عمر ہو گئی ہے، 55 سال کی، تو اس عمر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں 11 پیسے دیے تھے، وہ واپس نہیں کیا آپ نے ابھی تک۔ ماں جی نے نئی دلہنوں کی طرح سر جھکا لیا اور گنا چھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ ان کے سینے میں بیک وقت بہت خیال امڑ آئے، ابھی وقت کہاں آیا ہے سرتاج؟ شادی کے پہلے 11 پیسوں کی تو بڑی بات ہے، لیکن شادی کے بعد جس طرح تم نے میرے ساتھ نباہ کیا ہے، اس پر میں نے تمہارے پاؤں دھو کر پینے، اپنی کھال کی جوتیاں تمہیں پہنانی ہیں۔ یہ کیا ہوتا تھا، یہ بیسیکلی یہ دس از اے پوئٹک سٹائل جو آپ کو پنجاب کے اندر، میں تینوں اپنے کھال دیاں جوتیاں پواواں، ٹھیک ہے، مطلب کیا مطلب کہ میری کھال اتار کے اس کا جوتا بنا کے تمہیں پہناؤں۔ تو دس واز اے وے آف شوئنگ لو، جو ڈفرنٹ ایکسپریشن آف لو ہوتے ہیں نا، جو آپ کو ابھی آپ لوگ تو جین الفا ہیں، تو آپ لوگوں کے محبت کو اظہار کرنے کے ڈفرنٹ ایکسپریشنز ہوں گے، تو ہمارے ٹائم پہ بھائی اس طریقے سے ہوا کرتا ہوتا تھا۔ تو کہتی ہیں اپنی کھال کی جوتیاں تمہیں پہنانی ہیں، ابھی وقت کہاں آیا ہے میرے سرتاج۔ لیکن قضاء و قدر کے بہی کھاتے میں، یعنی بہی کھاتا کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جو ایک حساب کتاب کا جو روزنامچہ ہوتا ہے، جو آپ کا حساب کتاب والا جو اکاؤنٹ رجسٹر ہوتا ہے، اس کو بہی کھاتا کہا جاتا ہے۔ لیکن قضاء و قدر یعنی تقدیر کے بہی کھاتے میں وقت آ چکا تھا۔ جب ماں جی نے سر اٹھایا تو عبداللہ صاحب گنے کی کاش، یعنی گنے کی وہ جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے، منہ میں لیے گاؤ تکیے پر سو رہے تھے۔ ماں جی نے بتھیرا بلایا، ہلایا، چمکارا، مطلب انہوں نے جس طرح ڈفرنٹ وے سون وے کی ہو گیا ہے، مطلب اس طریقے سے انہوں نے بلایا، لیکن عبداللہ صاحب ایسی نیند سو گئے تھے جس سے بیداری قیامت سے پہلے ممکن ہی نہ تھی، یعنی بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے ان کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو گئی۔ ماں جی نے اپنے باقی ماندہ 2 بیٹوں اور ایک بیٹی کو سینے سے لگا کر تلقین کی، مطلب بچوں کو بلا کر کہا کہ بچے رونا مت، تمہارے ابا جی جس آرام سے سو رہے تھے اسی آرام سے چلے گئے، اب رونا مت، ان کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ کہنے کو ماں جی نے کہہ دیا کہ میں اپنے ابا کی یاد میں نہ رونا ورنہ ان کو تکلیف پہنچے گی، لیکن وہ خود چوری چھپے اس خاوند کی یاد میں نہ روئی ہوں گی جس نے 62 برس کی عمر تک انہیں ایک الہڑ دلہن سمجھا، اور جس نے گورنری کے علاوہ اور کوئی سوکن اس کے سر پر لا کر نہیں بٹھائی۔ مطلب کہ اب اس جملے کو سمجھیں کہ جس نے گورنری کے علاوہ کوئی اور سوکن ان کے سر پر لا کر نہیں بٹھائی، یعنی کہ جنہوں نے اپنی نوکری کے علاوہ زندگی میں کبھی بھی کوئی افیئر یا کبھی بھی کوئی ایسا چکر جو ہے وہ نہیں چلایا۔ جب وہ خود چل دیں تو اپنے بچوں کے لیے ایک سوالیہ نشان چھوڑ گئیں جو قیامت تک انہیں عقیدت کے بیابان میں سرگرداں رکھے گا۔ اگر ماں جی کے نام پر خیرات کی جائے تو 11 پیسے سے زیادہ ہمت نہیں ہوتی،
لیکن مسجد کا ملا پریشان ہے کہ بجلی کا ریٹ بڑھ گیا ہے اور تیل کی قیمت گراں ہو گئی ہے، یعنی کہ تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے. یعنی در حقیقت وہ اس جملے کے اندر آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اماں جو ہیں، جب ہماری اماں اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو وہ ہمارے لیے ایک ایسا لائف سٹائل، ایک ایسی تربیت، ایک ایسی پرسنالٹی چھوڑ گئیں جو قیامت تک، یعنی قیامت تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو عقیدت ہے، ان کی جو محبت ہے، وہ ہمارے دل سے نہیں نکلے گی. اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 11 پیسے کی جو سگنیفیکنس تھی، تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی جب اماں جی کے نام پر خیرات کرتے ہیں تو ہم 11 پیسے خیرات کرتے ہیں، لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی جان مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، تھوڑا زیادہ چندہ دیا کرو. تو کہتے ہیں کہ ماں جی کے نام پر فاتحہ دی جائے تو مکئی کی روٹی اور نمک مرچ کی چٹنی سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ اماں نے تو ساری زندگی یہی کھایا. لیکن کھانے والا درویش، کیونکہ ہوتا ہے نا کہ وہ جو جب کوئی فاتحہ وغیرہ ہوتی ہے تو وہ درویشوں کو بلایا جاتا ہے، یعنی کہ جو مدرسے کے طالب علم ہوتے ہیں ان کو بلا کر ان کو کھانا وغیرہ کھلایا جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ماں جی کے نام پر فاتحہ دی جائے تو مکئی کی روٹی اور نمک مرچ کی چٹنی سامنے آ جاتی ہے، لیکن کھانے والا درویش کہتا ہے کہ فاتحہ درود میں پلاؤ اور زردے کا اہتمام لازم ہے. ماں جی کا نام آتا ہے تو بے اختیار رونے کو جی چاہتا ہے، لیکن اگر رویا جائے تو ڈر لگتا ہے کہ ان کی روح کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر ضبط کیا جائے تو خدا کی قسم ضبط نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، سب کی ماؤں کو اللہ تعالیٰ لمبی صحت والی، سلامتی والی زندگی دے. ماں ایک ایسا تحفہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ماں انسان کا ایک ایسا سہارا ہوتا ہے، ماں انسان کی زندگی کا وہ حصہ ہوتا ہے، وہ پہلو ہوتا ہے جس کا یقین کریں کہ دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں ہے. کوئی نعم البدل ماں کا ہو ہی نہیں سکتا. اینڈ آف ڈسکشن ہے یہ. ماں کو کوئی بھی ریپلیس، دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ماں کو ریپلیس نہیں کر سکتی. ماں ایک ایسا انسان کی زندگی کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے، ایک ایسا خاصہ ہوتا ہے، ایک ایسا سہارا ہوتا ہے. جو محبت انسان کو ماں سے ملتی ہے وہ انسان کو کہیں سے نہیں مل سکتی، اور انسان کے دل میں جو ماں کے لیے محبت ہوتی ہے وہ انسان کسی اور کو دے ہی نہیں سکتا. دیٹ از ناٹ ایون پاسبل. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی ماؤں کو اپنی بارگاہ میں سلامت رکھے اور لمبی صحت والی، سکون والی، تندرستی والی زندگی دے، اور ہمیں بھی اپنی ماؤں کو خوش رکھنے کی، ماؤں کا قدر کرنے کی، ماؤں کا ادب کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماؤں کی کتنی قدر کیا کرتے ہوتے تھے. آپ کی ایک حدیث پاک ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں تلے. اب دیکھیں کہ جنت کتنی اعلیٰ و عرفہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے. ٹھیک ہے، یا کیا مطلب کہ ماں کی جو آدمی عزت کرتا ہے، ماں کی قدر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرتا ہے. تو ہمارا یہ سبق اپنے اختتام کو پہنچا. قدرت اللہ شہاب کا لکھا ہوا یہ ایک بیسیکلی چھوٹا سا خاکہ ہے، آپ اس کو خاکہ کہہ سکتے ہیں. انہوں نے اپنی ماں کا ایک خاکہ لکھا تھا. تو اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ جو نیکسٹ چیپٹر ہے ہمارا رستم و سہراب، یہ پڑھیں گے. چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اپنا خیال رکھیے گا. آل دا بیسٹ. خدا حافظ.